अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट एक्सपर्ट नसीरुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी कैसे मच हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, बताइएगा कि चौलिस्तान मंसूबा किस तरह पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार के लिए जो है वो मददगार भी साबित हो सकता है, और जो पाकिस्तान की इस वक्त जो इकनॉमिकली सूरत हाल है उसमें किस हद तक कारगर साबित हो सकता है? देखिए हसनैन साहब, बात ये है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो है ये कोई तकरीबन 25,500 अरब रुपया सालाना मुल्क की मईशत में हिस्सा डाल रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो कपास है वो को तकरीबन हम 20 अरब US डॉलर की दुनिया को भेज रहे हैं। कोई 7 मिलियन डॉलर्स का हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दुनिया को बेचते हैं। लमसम अगर मैं कहूँ तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। वन इज़ फूड ग्रेन्स, जो फूड आइटम्स हैं, और नंबर 2 इज़ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जैसे मैंने बताया कि ये तकरीबन 20 अरब डॉलर आपको सालाना कमा के देता है, और जो आपके फूड आइटम्स हैं इसमें कुछ तकरीबन हम 7.7 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें राइस आपका मेजर जो है वो शेयर ले रहा होता है, फिर आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और कुछ और चीज़ें हैं जी। और बदले में हम तकरीबन कोई 7.9 बिलियन US डॉलर का फूड आइटम्स इंपोर्ट भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही। और जिसमें मेजर जो आपका है वो ये एडिबल ऑयल है जी। फिर उसके बाद दालें हैं, फिर चाय है, फिर इस तरह की बहुत सारी इन्फेंट मिल्क लाइक दिस। तो इसमें नेट अगर आप कहें तो आज भी हम बैकबोन ऑफ पाकिस्तान होने के बावजूद 25.5 अरब रुपए कमाने के बावजूद हम सिर्फ एक रॉ बिजनेस कर रहे हैं। ओके। इसको वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, इसमें टेक्नोलॉजीज लाने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम अपनी प्रोडक्शन जो है उसको तकरीबन डबल कर पाएँ। अब प्रोडक्शन डबल करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर है इसमें पर एकड़ यील्ड को बढ़ाया जाए जी। जो आपके एनिमल्स हैं, लाइफ स्टॉक हैं, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। आगे जाके हम बात करेंगे कि हम किस तरह से दुनिया से पीछे हैं। और जो वैल्यू एडिशन है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे लेके आएँ, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करें और एक्सपोर्टेबिलिटी अपनी बढ़ाएं, और इसमें आप और मज़ीद डॉलर्स कमाएं। वो है जो आपके जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का बहुत बड़ा ये एक ज़रिया बन सकता है। आपका ट्रेड डेफिसिट बैलेंस करने के अंदर एग्रीकल्चर जो है एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ये जो नहरों के हवाले से एक सिंध में बड़ा शोर शराबा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर नहरें निकलती हैं, जाहिर बात है वो ज़मीन की आबादकारी के लिए है ना, काश्तकार वहाँ पे काश्त करेंगे, ज़मीनें आबाद होंगी, तो एक फ़ायदा भी होगा, लोकल किसानों को ख़ास तौर पे फ़ायदा होगा। जी जी, ये मेरा ख्याल है जी कोई गलत फहमी जो है वो फैलाई जा रही है। प्रैक्टिकली इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो चौलिस्तान की नहर है इसका इंडस रिवर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। ये झेलम, चनाब, रावी और सतलुज के दरमियान की कहानी है सारी। ठीक। तो यहाँ से अगर आपकी जो नहरें आ रही हैं उसमें 2 तरह के काम करने हैं। नंबर 1 तो ये है कि वो जो नहरें लिंक कर रही होंगी, नॉट इंडस, सिंध नहीं, जो पंजाब की अपनी है, उनमें जहाँ पे कोई मरम्मत का काम चाहिए वो मरम्मत का काम किया जाएगा, उनको लाइनिंग की जाएगी, क्योंकि 20-25% पानी जो है दरियाओं का या नहरों का वो ज़मीन में लीच डाउन कर जाता है, नीचे चला जाता है। तो अगर वो आप पानी रोक लें तो उससे आपकी नहरों के फ्लो बेहतर हो जाएंगे, और टेल्स के ऊपर पानी जो है ना सिर्फ चौलिस्तान को, आई गारंटी हो कि बाकी फार्मर्स को भी पंजाब के इसका बेनिफिट होगा उसकी लाइनिंग जब होगी। तो दूसरी बात ये है कि जो आपने जो है सिंतास मादा, उसमें तकरीबन कोई 1.5 मिलियन एकड़ जो है इंडिया ने ये जो आपका है सतलुज रिवर, इसके अंदर पाबंद है पानी देने का जी। क्योंकि हमारे पास आगे कोई सिस्टम ही नहीं है। आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि फ्लड आता है और सारा पानी वो सारा जो पानी ज़ाया हो जाता है। तो अगर उस 5 माह जब फ्लड के मंथ होते हैं, अगर आप उसमें इस नहर में डाल दें उस फ्लड के पानी को, तो उससे ये चौलिस्तान की आबादकारी शुरू होएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आबाद हो जाएगा सारा, लेकिन आबादकारी शुरू हो जाएगी, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो मैंने इतनी पहले आपको बातें बताई, एटलीस्ट वो वाले काम करने के लिए एक बेस
مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ خیال ہے کہ اس سے سندھ کو پانی نہیں ملے گا، اس میں کوئی اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ لوگوں کو گمراہ، میں شاید بڑا لفظ یوز کر رہا ہوں، نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں کوئی صداقت ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ خاص طور پہ کہ آپ کی یہ نہریں جب یہ بنیں گی تو یہ کم از کم 3 سال لیں گی سر، بننے میں 3 سال لگیں گے۔ یس، ظاہر ہے آپ نے 176 کلومیٹر جو ہے وہ ستلج سے لے کے آنی ہے فوٹا باس میں، پھر آگے 2 لنک کینال ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 نہریں ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون سی 6 نہریں ہیں، صرف 2 ایک ہی نہر ہے، اس کے آگے جا کے 2 اس کی برانچز، یعنی ایک مین ہے اور 2 برانچز ہیں صرف، انہوں نے چولستان کو جا کے فیڈ کرنا ہے۔ تو یہ 6 والی کہانی جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے، یہ بھی فیک ہے سر 100%، اس میں تو کسی صورت بھی صداقت نہیں۔ یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے یہ کہا جائے کہ سندھ کا پانی لے لیں گے، اسی طرح کی کچھ نہروں والی بات بھی ہے، تو ایسا اس میں کوئی نہیں۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 3 سال کے بعد یہ کمیشننگ کے قریب ہوں گی، اس وقت آپ کے پاس 2 ڈیم جو ہے کمیشن ہو رہے ہوں گے، جو محمد ڈیم ہے اور بادشاہ ڈیم ہے، یہ 27 اور 28 میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ 7 ملین ایکڑ فٹ واٹر جو ہے یہ اویلیبل ہوگا۔ اب اس میں بھی جو ہے شیئر سندھ کا وہ اسی طرح سے ہوگا جو ریشو 37:40 کی ہیں۔ تو اس میں جب یہ نہریں کھل رہی ہوں گی تو آئی گارنٹی یو کہ سندھ کو آج سے زیادہ پانی مل رہا ہوگا۔ ظاہری بات ہے سر، ادھر سے بھی آ جائے گا نا، یہ فلڈ بھی رک تو جائیں گے۔ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو بھی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کو سمجھ آئے کہ نہ آئے، لیکن جو ہمارے بھائی ہیں، کسان ہیں، ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اس میں ایسی کوئی صداقت نہیں ہے، یہ انہی کے بھلے کے لیے کام ہو رہا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری جو ہے لوکل اینڈ کے اوپر وہ کسان ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ان کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ جب ان کے پاس یہ چیزیں جائیں گی they will realize this۔ بالکل صحیح۔ ایسا اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ 24% اس کا حصہ ہے جی ڈی پی میں، لیکن 2023-24 میں دیکھیں تو ایگری سیکٹر میں 6.25% گروتھ دی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دنیا کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ یہ میجر ایک سیکٹر ہے پاکستان کا، اور پاکستان کی پہچان جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسٹ اریگیشن سسٹم ہے، ہمارے پاس زمینیں ہیں، ہمارے پاس لوگوں کا اسکل سیٹ ہے، 70% رورل پاپولیشن ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے اس میں ہمارے پاس ٹیکسٹائل بہت میچور ایک سیکٹر ہمارے پاس ہے، فرٹیلائزر کا سیکٹر بہت میچور ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پروڈکٹ یہ بنا کے فارمرز کو دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو میز ہے، یہ آپ کی ڈیری اینڈ پولٹری فیڈ اینڈ دیز آل تھنگ، اس میں رائس آپ خود کفیل بھی ہیں اور پھر آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایون میز کے اندر ہمارے پاس تقریباً 1.5 ملین ٹن ہم بیچنے کی پوزیشن رکھتے ہیں، کیونکہ تقریباً 7.5 ملین ٹنز ہماری ضرورت ہے اور 10 ملین ہم پروڈیوس کر لیتے ہیں۔ اسی طرح رائس کے اندر ہمارے پاس گنجائش ہے باہر بیچنے کی، اس کی ویلیو ایڈیشن، تو اس کے لیے شیلر بزنس دے آر گوئنگ ڈوئنگ ونڈرفل جاب۔ اسی طرح ٹیکسٹائل جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن بیک اینڈ انٹیگریشن جو ہے، جہاں سے ہم نے کپاس خاص طور پر پیدا کرنی ہے، وہ سیکٹر ہمارا جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہے، اور سب سے زیادہ پیسے وہی کما کے بالکل سر۔ لیکن اس میں دیکھیں نا کہ 2014 میں جیسے 14 ملین بیلز کپاس ہم پیداوار کر رہے تھے، لیکن وہ 5.5 پہ آ گئی ہے۔ ہاں، تو اس میں جو یہ منصوبہ ہے وہ کس حد تک اس میں جو ہے نا وہ بہتری لائے گا؟ ہاں، تو سب اس میں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی اگر لائف لائن ایگریکلچر پورے کو آپ اسٹڈی کریں، تو میں نے یہ دیکھا ہے یا میری سمجھ یہ آتی ہے کہ ایک کاٹن اور ایک لائف اسٹاک، یہ 2 ایسے شعبے ہیں جس کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے۔ کاٹن کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو سیڈ سیکٹر ہے خاص طور پہ، یہ انتہائی ناقص ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہزاروں ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ انسرٹیفائڈ سیڈ کپاس کا، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا ہے، وہ تھیلیوں میں بند کر کے پنجاب کے کسانوں کو بھی اور سندھ کے کسانوں کو بھی یہ سپلائی دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم کو 14 ملین بیل سے ہر سال گرتے آج ہم 5.5 ملین بیلز پہ آ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ تقریباً 12 ملین بیلز کی ہے۔ تو اب ہماری پوزیشن یہ ہو گئی کہ ہم را مٹیریل بھی امپورٹ کریں
اور پھر آپ اس کی ویلیوڈیشن کریں پھر آپ بھیجیں. تو اگر آپ $20 بلین کماتے تھے اس میں سے 5 بلین 4 بلین کی آپ را مٹیریل امپورٹ کریں تو آپ نے پھر کمایا کیا؟ تو چولستان منصوبے کو جب کنسیو کیا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا تھا، تو اس میں یہ جو مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن میں چونکہ اس ایگریکلچر سیکٹر میں تقریباً 30 سال سے کام کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چولستان سب سے بڑا جو سروس دے سکتا ہے فارمرز کو، وہ اچھی کوالٹی کے جینیٹیکلی پیور سیڈ پروڈیوس کر کے جب یہ پنجاب کے اور سندھ کے کسانوں کو دیں گے تو ان کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. زبردست. چولستان صرف ایک 1.2 ملین یا 6 لاکھ یا 12 لاکھ ایکڑ رقبے کا نام نہیں ہے. چولستان کوئی نہر لے کے جانے کا نام نہیں ہے. ہم لوگ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ، براڈر وے میں ہم نہیں دیکھ رہے، ہم اس طرح سے نہیں سمجھ. میری نظر میں یہ ہے کہ چولستان میں پورے پاکستان کے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے. زبردست. یہاں پہ ہم نے اعلیٰ کوالٹی کے سیڈ بنیں گے، نہ صرف کپاس کے، سویابین کے اور بہت سارے، اور خاص طور پہ چولستان لائف سٹاک کے لیے بڑا مشہور ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا چولستان میں لائف سٹاک جو ہے وہ اچھا پھلتا بہت اچھا، بالکل ایسے. تو یہاں پہ گرین انیشیٹو کے انڈر جو ہے برازیل سے بہت ساری جو ہیں گائے جو ہیں وہ مختلف اقسام کی لے کے آئے، اور دے ہیو ڈیولپڈ اسٹیٹ. بلکہ اس میں ہمیں فائدہ بھی ہوگا نا، کیونکہ برازیلی، امریکن، ہالینڈ، یہ دودھ کے حوالے سے بھی ان کی کافی زیادہ ایگزیکٹلی اسٹیٹ آف دا آرٹ انہوں لیب یہاں پہ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی. تو آئی ایم شیور کہ یہ منصوبہ جب اپنے 3 سال کے بعد ایکٹیو ہوگا تو اس میں پاکستان کے کسانوں کا ہر شعبے میں یہ منصوبہ جو ہے یہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوگا. سر اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو آئی ٹی اور ایگریکلچر جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے، موسٹلی مل کے کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ کب تک اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹیگریٹ ہو جائے گا؟ حسنین صاحب، یہ بہت ہی $1 ملین کوسچن ہے. میں ایک کچھ پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ آج آپ یوٹیوب میں جا کے سرچ کریں کہ امریکہ کا سب سے بڑا فارمر کون ہے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ بل گیٹس. بل گیٹس. یس. تو چند سال پہلے جب میں نے دیکھا تو میں بلیو نہیں کر رہا تھا، بیکاز دیٹ واز IT پرسن. تو بالکل یار یہ IT کا بندہ امریکہ کا سب سے بڑا فارمر کیسے ہو گیا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو IT کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا اگر سب سے بڑا بینیفیشری کو شعبہ ہو سکتا ہے تو وہ ایگریکلچر ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں آپ کو لوں گا، میں جسٹ ایسے 2-3 باتوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سر ضرور. کہ دنیا کی جو سویلائزیشن ہے یا انسانوں کا اس دنیا میں جب سے چلی ہوگی دنیا، 1804 پہلا سال تھا جب یہ ریکارڈ کیا گیا کہ دنیا کی آبادی 1 ارب ہو گئی. 1804. یس. 5000-6000 سال پہلے سے چلا ہوگا انسان. بالکل ظاہری بات. کئی ایک مصائب سے گزر کے نکل کے تو 1804 واز the first year جب یہ 1 ارب کی آبادی ہو گیا. 123 سال کے بعد 1804 کے بعد بالکل صحیح آبادی 2 بلین ہو گئی. دین 33 سال کے اندر 3 بلین ہو گئی. یعنی وہ جیسے جیسے ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے آبادی بڑھتی ہے، پیچھے سے آبادی بڑھتی ہے، ظاہر بچے بڑھتے ہیں نا سر، تو وہ ٹائم آپ کا کم ہوتا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ امیجن کریں کہ 1 ارب بندہ جو ہے کتنی دیر میں فردر بڑھ رہا ہے دنیا میں؟ 13 سے 14 سال میں. 13 سے 14 سال. یس. اور جو آپ کے زیادہ ہمیں زیادہ پھر چیزیں مطلب ایگریکلچر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آبادی بڑھانے میں جو کنٹریز میجر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے. بالکل ایسے ہی. پاکستان ہے، نائجیریا ہے، آپ کا انڈونیشیا ہے، چائنا تو کافی حد تک کنٹرول کر لیا، انڈیا ہے، تو دیر آر سم ادر افریقن کنٹریز. تو یہ ہیں جو کہ ایکچولی پاپولیشن کو بڑھا رہے ہیں آگے. تو یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ آپ کے فوڈ کے کرائسس آ سکتے ہیں، کلائمیٹ کے ایشوز آ سکتے ہیں. جب تک آپ IT کے یوز کو لے کے نہیں آئیں گے اس میں، جسے ہم کہتے ہیں پرسین ایگریکلچر. ہمارے ہاں جو اس وقت ایگریکلچر ہو رہی ہے یہ ایک عام ایگریکلچر ہے، جو دادا نے کیا پردادا نے کیا وہی کام آگے چل رہے ہیں. تھوڑی بہت اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی، لیکن جب تک آپ سیٹلائٹ کا بینیفٹ نہیں لیں گے،
جب تک آپ سیٹلائٹ امیجریز کے تھرو مانیٹرنگ نہیں کریں گی کراپس کی، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہو سکتی. بالکل. یہ گرین انیشیٹو کے اندر لمس ایک ادارہ بنا ہے جو کہ الحمدللہ انہوں نے بہت کم عرصے کے اندر بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک ماڈل ڈیولپ کیا ہے. اور آپ پاکستان کے کسی بھی ایکڑ کا آپ ان سے پوچھیں کہ یہاں پہ کون سی کراپ لگی ہے، یہاں پہ کون سا کیڑا ہے، یہاں پہ کون سی دوائی چاہیے، یہاں پہ کیا نیوٹرینٹ ویلیو ہے، یہاں پہ پانی لگا ہوا نہیں لگنا، کب لگنا ہے، پیداوار کتنی آنی ہے. there are so many things. بلکہ ایگری مال بھی وہاں پہ ڈیولپ کیا گیا جہاں پہ ہر قسم کی آپ کو مشینری بھی اویلیبل ہے. ایگزیکٹلی. اور بڑی مناسب. یہ چولستان میں ابھی پچھلے دنوں اس کا افتتاح بھی ہوا was there. تو وہاں پہ انہوں نے بہت اچھی لیب بھی ڈیولپ کی ہے اور 5000 ایکڑ کا ایک بہت بڑا فارم جو ہے وہ ایک ماڈل فارم بنایا. I must say that is basically آنے والے ٹائم میں اور یہ ایک شوکیسنگ پلیٹ فارم ہوگا پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ فارمرز کے لیے. تو چولستان جو ہے وہ میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا یہ کوئی ایک ایریا یا اس میں نہر کی بات یہ نہیں ہے. اس کے جو بیک اینڈ کے اوپر مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے فارمرز کو یہاں سے ہائی کوالٹی سیڈز دیں گے. پریکٹسز کیا ہیں، آپ جو ٹیکنالوجیز لے کے آتے ہیں، بیکاز ٹیکنالوجیز اینڈ مشینریز جو ہے نا یہ ایڈاپشن مانگتی ہیں. آپ کو ایڈاپٹیبلٹی کروانی پڑتی ہے، آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کون سی مشین بیسٹ ہے اس ہمارے ایریے کے لیے، کون سی پریکٹس اچھی ہے. تو وہاں پہ لوگ جو ہے یہ ساری چیزیں سیکھیں گے اور اس علم کو پھر جب فارمرز کے پاس آپ لے کے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ایک ریولوشن ہوگا سر. اور جو نیکسٹ ریولوشن آپ کے 65 کے بعد یہ والا ریولوشن یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. بالکل. کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ریولوشن لے کے آئے گی سر. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر اور آئی ٹی کو ان دونوں کو انٹیگریٹ کر کے پڑھا جائے. آئی وڈ ریکویسٹ ایون یونیورسٹیز کو بھی کہ یہ اپنے کورسز یا کریکولم جب یہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آئی ٹی کے شعبے کو اس کے ساتھ نتھی کریں سو دیٹ کہ بچے جو ہیں یونیورسٹی سے جب نکلیں تو ان کو سمجھ ہو کہ وٹ از دا رول آف آئی ٹی ان ایگریکلچر. وہ فائدہ یہ دے گی کہ آپ کے جو کارپوریٹ سیکٹر کے یہ جو ہیں کارپوریٹ فارمز جو ہیں وہاں پہ ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہوگا سر. تو وہ ہیومن ریسورس وہاں پہ کام کرنے کے قابل ہوگا. اگر وہ آپ ہیومن ریسورس ڈیولپ کر دیں اور یہاں سے وہ ایکسپیرینس لے لیں تو وہ ایک بہت بڑی ریمیٹنسز کی بھی ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی پاکستان میں کہ آپ مزدور بھیجنے کے بجائے ایکسپرٹس بھیجیں گے. بالکل. ابھی تک تو ہم یہی کر رہے ہیں نا، مزدوری لیبر ہی آ رہی ہے بس. تو یہاں پہ بہت چینجز آئیں گی. پلس یہاں پہ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری آئے گی، وہاں پہ ایکسپرٹس آئیں گے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس آئیں گے. ہمارے جو بچے ہیں نوجوان ایکسپورٹ اور امپورٹ میں کافی زیادہ اس میں ملے گا کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ایک تو ہماری اپنی ضروریات پوری ہوگی اور ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور ہمیں جو مقصد یہ ہے سر آپ اتنا پیدا کریں کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اور وہ جو زیادہ ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہو اور اس کو ایکسپورٹ کریں. بالکل ایسے. دنیا کا پرنسپل یہی ہے. سر لاسٹ کوسچن ہے، پاکستان موسمی حالات جو ہے نا وہ اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے تیزی سے بدل رہے ہیں اور پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے اور دوسری طرف یہ نہریں بنانے کا بھی جو ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ پانی آئے گا تو ظاہری بات ہے وہاں پہ کاشت ہوگی. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیسے پانی کی کمی کو اور موسمی حالات سے آپ بچ سکتے ہیں؟ اسلام بھائی دنیا میں جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے نا جی وہ بہت پہلے ٹرانسفارم ہو گیا. جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز تھے انہوں نے یہ فلڈ اریگیشن بند کر دی. ہمارے ہاں آج بھی یہ آپ جائیں تو فارمر نکا توڑتا ہے کسی سے، پانی اندر گھس گیا، کوئی پتہ نہیں کتنا چلا گیا، پھر اس کے بعد جب اس کو وقت آیا تو اس نے بند کر دیا. یہ پریکٹس پنجاب میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے. جبکہ آپ جہاں جن ملکوں کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے زراعت میں بڑی ترقی کی وہ ایسے ہی نہیں کی ہوئی، انہوں نے اس پہ محنت کی ہے سر. تو اس کے لیے جو اسمارٹ ایریگیشن ٹیکنالوجیز ہے اس کو لے کے آنا بڑا ضروری ہے. چولستان میں خاص طور پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ یہ فلڈ ایریگیشن کی کوئی اجازت نہیں کسی کو. وہاں پہ پیوٹ انسٹال ہوں گے، ہائی ٹیک پیوٹ ہوں گے سو دیٹ آپ کو 30-40% پانی. بلکہ ریسنٹ ہوئے بھی ہیں کچھ ایسے لگے ہوئے ہیں، اس کو کیا ہے انہوں نے کر کے وہاں پہ اپنے طور پہ یہ گرین انیشیٹو جو ہے ان کے فارم کے اوپر بھی جو پیوٹس لگے ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ کو 30-40% پانی کی جو ہے وہ سیونگ ملے گی سر. اور اس ٹیکنالوجی کو جب آپ فارمرز کے پاس واپس لے کے جائیں گے وٹ ول ہیپن. آپ جو کہتے ہو کہ آپ کے ملک میں پانی کی کمی ہے، میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں پاکستان جو ہے یہ سرپلس ہوگا پانی میں. زبردست. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے
جی یہ ہے آپ کا فیوچر. اور اس کی بیسس کے اوپر آپ کے پاس تقریباً 20 ملین ایکڑ ہمارے پاس زمین پڑی ہوئی ہے سر. 20 ملین. تو اس 20 ملین ایکڑ کو آپ استعمال میں لائیں, لوگوں کو, نوجوانوں کو روزگار دیں, وہاں پہ آپ پروسیسنگ انڈسٹری لے کے آئیں, اس کو ایکسپورٹ کریں, اتنی بڑی ہیومن ریسورس ڈیولپ کریں, اپنی زمینیں ڈیولپ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس میں گورنمنٹ کا ایک بہت ہی خاص فوکس ہے, اور پاکستان آرمی کو اپریشیٹ کہ ان سامنے آئے اور اس کے لیے جتنی وہ ایفرٹ کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے سر. بالکل سر, اس میں خاص طور پہ جو بیج, کھادیں, پیٹرول, ڈیزل, سب چیز بڑی زبردست قیمت پہ بھی مل رہی ہے اور اچھی بھی مل رہی ہے. ایسے ہی. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.